बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज जनाब एक तो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ, ऐलान हुआ है। भरपूर सियासत इस मामले के ऊपर शुरू हो चुकी है। पार्लियामेंट के अंदर बड़ा ही गर्मी आज देखने को मिली। बड़ा सख्त आज जो है वहाँ पे तकारीर हुई, इजलास में बड़ी गर्मा गर्मी देखने को मिली। इस इजलास के अहवाल भी अब तक पहुँचाएंगे और इस ऑपरेशन पे दोनों तरफ से सियासत शुरू हो चुकी है। मकसद क्या है इसका, उस पर बात होगी। फिर जनाब मुज़ाकरात वाला चैप्टर तो क्लोज़ हो गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत वाला। ताहम बीच में अब एक और काम जो है, पीटीआई ने अब अपनी सारा फोकस जो है वो मूवमेंट पे जो है वो मरकूज़ कर लिया है। और मूवमेंट के सिलसिले में मामलात काफ़ी तेज़ हो चुके हैं, जोड़ तोड़ काफ़ी तेज़ हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक बड़ी पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो है वो एक सियासी कमेटी बनाने पर इत्तफाक़ राय हुआ है। सुबह मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान की और असद कैसर साहब की। एक सियासी कमेटी बनाने पर इत्तफाक़ राय हो गया है। ताहम तहरीक इंसाफ के अंदर मामलात काफ़ी ज़्यादा जो है वो गड़बड़ चल रही है। इस्तीफ़ों का ऐलान एक के बाद एक आना शुरू हो गया है। 3 बड़े नाम इस वक्त जो है वो ऐलान कर चुके हैं इस्तीफ़ों के वाले से। चल क्या रहा है पार्टी के अंदर? शेर हसन मरवत ने कल जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, कौन कौन से लीडरों के वाले से वो इंकशाफात करने जा रहे हैं, वो क्या बड़े इंकशाफात करने जा रहे हैं जनाब, इस पर बात भी करूँगा। और बात होगी जनाब अगले हफ्ते में 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट केसेस लगने वाले हैं, बहुत अहम नौयत के हैं। इमरान खान की बरियत जो है वो अगले हफ्ते होने जा रही है, लेकिन क्या रिहाई उन्हें दी जाएगी, ये बड़ा एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। इन तमाम खबरों पे और कुछ मज़ीद खबरें भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब जो एक मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज बेसिकली जो उनकी मूवमेंट शुरू हो चुकी हुई है, उस मूवमेंट के सिलसिले में आज लंदन में एहतजाज कर रही है। और बड़ा एक ज़बरदस्त एहतजाज जो है इस वक्त बरतानिया में हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया है। और इस एहतजाज में जो है जो प्लान किया गया है, जो वहाँ पे एक्टिविटी है, शेर हसन मरवत वहाँ मौजूद है, जुल्फ़ी बुखारी मौजूद है, शहजाद अकबर वहाँ मौजूद है। तो भरपूर तरीके से एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज कर रही है लंदन में। इसके बाद फिर अगला जो मरहला है वो जुलाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी एहतजाज की कॉल जो है खान साहब देने वाले हैं। ये सब उसकी तैयारियाँ हैं और उसके लिए बिल्डअप सारा हो रहा है। लेकिन उससे पहले जो कुछ इस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं, उनमें कोशिशों के हवाले से आपको बताऊं तो एक काम जो हुआ है वो पिंडी में पाकिस्तान तहरीक के साथ कुछ रहनुमाओं को नज़रबंद कर दिया गया दफ़ा 144 की वायलेशन के ऊपर। हालांकि दफ़ा 144 क्यों लगाई गई? पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए। लेकिन फिर भी इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक के साथ ने एहतजाज किया, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, जो इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 फॉर्म 45 के मुताबिक MNAs बनते हैं, आमिर मुगल, अली बुखारी और शुएब शाहीन, तीनों के खिलाफ दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब यानी कि हालत यहाँ पे ये है कि जब आप मुल्क में एक ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं दहशत गर्दी के खिलाफ, आपने दहशत गर्दी के मामले को इतना ज़्यादा स्क्वीज डाउन करके यानी आप उसे नैरो डाउन करके आप उस मामले को आप सियासत में ले आए। जब आप सियासी केसेस के अंदर आप दहशत गर्दी की दफात दर्ज करेंगे सियासी मकासद हासिल करने के लिए, सियासी अहदाफ हासिल करने के लिए, तो फिर लोग जो है ना, फिर जब आप कोई बड़ा सीरियस ऑपरेशन जब आप करेंगे दहशत गर्दी के खिलाफ, तो शायद आप कौम की आपको उस तरह से ऑनरशिप मिलने में शायद आपको मुश्किलात दरपेश हों। तो ये बहुत ही, जिसका भी ये फैसला था, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और इंतहाई गैर मंतकी फैसला था जनाब के तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जो सिर्फ अपने लीडर की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं कि जी सड़क क्यों आपने बंद की, सड़क बंद करने पर आपने दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। तो ऐसे टाइम पर आप ये मुकदमा दर्ज कर रहे हैं जब आपने एक ऑपरेशन मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ शुरू करने का फैसला किया है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। ज़रूरी है, ये ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी फिर से सर उठा रही है। हम वो जो 2008-9 वाला दौर था, 2008-9-10 वाला, जब पूरे मुल्क के अंदर धमाके होते थे, आए रोज़ धमाके होते थे, कीमती जानें जाती थी, 80,000 से ज़ायद जानें हम कुर्बान कर चुके हैं मुसल्लह अफवाज की, और पाकिस्तानी अवाम की कुर्बानियाँ हम दे चुके हैं। मज़ीद हम कुर्बानियाँ नहीं दे सकते, हम उस दौर में वापस नहीं जाना चाहते। यकीनी तौर पर ये ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन अगर इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले आपको अगर कुछ लोगों को एतमाद में लेना पड़ जाता है तो उन लोगों को एतमाद में ज़रूर लें। इसके बावजूद कि आपने कल जो ऑपरेशन का फैसला हुआ उसमें आपने अली मीन गंडापुर उसमें मौजूद थे और वहाँ पे उनके वर्ड्स भी कोट किया था तारिक साहब ने कल के। उन्होंने कहा जी कि गुड तालिबान बैड तालिबान कुछ नहीं होता, गुड तालिबान ही बैड तालिबान होता है। लेकिन आपने अली मीन गंडापुर की इनपुट तो आपने ले ली, लेकिन तालिबान को जब पीटीआई करी आप एतमाद में ले लें, आप ज़रूर ले लें। ये बड़ा ऑपरेशन है, तो पूरी कौम की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और पूरी होल ऑफ नेशन अप्रोच के लिए, पूरी कौम की सपोर्ट के लिए, अगर आपको पार्लियामेंट के अंदर आप DGSI को बुला लेते हैं या आर्मी चीफ को बुला लेते हैं, वहाँ आके अगर वो ब्रीफ कर देते हैं अरकान पार्लियामेंट को
ان کیمرہ سیشن کے دوران ماضی میں بھی ہوا ہے، جنرل احمد شجاع پاشا جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہوں نے بریف کیا، پارلیمنٹ کی ہول کمیٹی کو جنرل قمر جاوید باجوہ بریف کر چکے ہیں، جنرل فیض امین بریف کر چکے ہیں، آپ بھی بریف کروا لیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، سیاہ کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ آج خواجہ آصف نے اٹھ کے پورا جو ہے ایک پوری گردان پڑھ دی اور پوری جو ہے وہ ایک سخت تقریر کر دی۔ جناب آپ کریں، سیاسی تقریر پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس آپریشن والے معاملے کے اوپر کم از کم سیاست جو ہے وہ حکومت کو بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو نہیں کرنی چاہیے۔ جو مطالبہ چلے ٹھیک ہے، لیکن عمر ایوب کا یہ کہنا جناب کسی اور کی جنگ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی پاکستانی عوام کی جنگ ہے۔ لیکن اس میں جو میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ ایک آپریشن لانچ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اس میں آپ کو ہول آف اے نیشن اپروچ چاہیے، تو دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے ساتھ ساتھ آپ جب سیاسی لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کریں گے تو یہ معاملات جو ہیں یہ متنازع ہوں گے۔ پھر آپ وہ نیشنل اپروچ جو ہے نا، آپ کی پوری قوم کی سپورٹ حاصل کرنا، اس میں پھر آپ کو مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں۔ تو گورنمنٹ کو اتنا ذرا یہاں سنجیدگی سے اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے۔ یہ بے وقوفانہ قسم کے اور یہ جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل ہی یہ جذبات میں آ کے غلط سیاسی فیصلے کرنا، یہ اس طرح کے کیسز نہیں قائم کرنے چاہیے۔ آپ مقدمہ کریں، نہیں کرنا چاہیے مقدمہ بھی پرامن احتجاج پہ لگانا، اگر آپ کی مجبوری آپ نے کرنا ہی ہے ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے کہ تحریک صاحب کل کو یہ بڑی احتجاجی موومنٹ نہ شروع کرے، آپ دہشت گردی کے مقدمے جو ہے وہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے لوگوں کو ان احتجاجی مظاہروں سے دور رکھنے کے لیے اگر آپ کر بھی رہے تو یہ دہشت گردی کی دفعات کو آپ کم از کم مذاق تو نہ بنائیں پاکستان کے اندر، کہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو کل مذاق بنا لیں، سیریس نہ لیں۔ باقی جناب جو موومنٹ کے بارے سے تیزی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے آج ملاقات کی پی ٹی آئی کے اسد کیسر صاحب کو، جنہیں ٹاسک دیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے باقی سیاسی جماعتوں کو انگیج کرنے کے لیے۔ انہوں نے آج مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمان نے اتفاق کیا ہے کہ ایک سیاسی کمیٹی بنا دی جائے پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے، احتجاجی موومنٹ میں دونوں جماعتوں کے اشتراک کے حوالے سے۔ اور چونکہ موومنٹ کی کال میں نے کہا کہ عمران خان صاحب جولائی کے پہلے ہفتے میں دینے جا رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کی بھی ایک موومنٹ کا پہلا فیز مکمل ہو چکا ہے، موومنٹ کے دوسرے مرحلے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنی پارٹی کی جو مجلس عاملہ ہے اس کا اجلاس 29 اور 30 جون کو طلب کر لیا ہوا ہے، جس میں مزید جو ہے فیز 2 حکومت کے خلاف تحریک کا جو لانچ کرنا ہے اس حوالے سے مشاورت ہوگی، اور اس میں مزید مشاورت یہ بھی ہوگی 29 اور 30 جون کو کہ آیا جو یہ تجویز رکھی جائے گی کہ جمعیت علماء اسلام فیک ہو، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ایک پی ٹی آئی نے موومنٹ شروع کی ہوئی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، جس کے سربراہ محمود اچکزئی صاحب ہیں، اس موومنٹ کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، اس کا فیصلہ بھی مولانا فضل الرحمان جلد کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے سیاسی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ حکومت بھی مولانا فضل الرحمان کو انگیج کرنے میں بھرپور طریقے سے کوششیں کر رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب ملے، محسن نقوی صاحب ملے آج سے 1.5 ہفتہ پہلے، مقصد یہی تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو کسی صورت بھی تحریک انصاف کی طرف نہ جانے دیا جائے، کیونکہ یہ پتہ ہے حکومت کو جناب کہ اگر مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف آپس میں مل جاتے ہیں تو ایک بھرپور عوامی موومنٹ جو ہے، بھرپور اسٹریٹ پاور جو ہے وہ بن جائے گی، جسے توڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ماضی میں تو ایک روایت پاکستان کے اندر رہی ہے کہ تحریکیں بھی وہی کامیاب ہوتی ہیں کہ جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہو، جس کے پیچھے اداروں کی خوشنودی ہو، لیکن اس دفعہ شاید معاملات مجھے نہیں لگ رہا کہ کسی قسم کی سپورٹ کے ساتھ یہ موومنٹیں جو ہے یہ موومنٹ کامیابی کی طرف جائے۔ اس وقت جو پاکستانی عوام میں جو موبلائزیشن کا لیول ہے اس میں شاید کسی آپ کو سپورٹ کی ضرورت نہ بھی پڑے، اور ڈپینڈ یہ کرتا ہے مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے ساتھ آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن انہیں حکومت بھی دانا ڈال رہی ہے۔ اور ابھی تک آج جب میں آپ سے بات کروں، ابھی تک حکومت نے جو کشمیر کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ ابھی تک خالی رکھا ہوا ہے، کسی کو ابھی تک تقریباً 3.25 مہینے حکومت کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، ابھی تک حکومت نے کسی کو بھی کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ نہیں دی ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کے لیے وہ عہدہ خالی ہے۔ حکومت کے لیے کہ آئیں کچھ وزارتیں بھی لے لیں، چیئرمین پی ایس سی بھی لے لیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ یہ جو کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے وہ بھی لے لیں، چھوڑے طریقے سے آپ کو ہمارے ساتھ آئیں۔ تو مولانا نے فیصلہ کرنا ہے 29 اور 30 جون کو۔ یہ جو اگلا ہفتہ ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستانی سیاست کے اندر، جس میں کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہونی ہے۔ ایک مولانا نے فیصلہ کرنا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آ رہے نہیں آ رہے، خان صاحب کی طرف سے موومنٹ کی کال جو ہے وہ اناؤنس کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا اس میں جو اہم چیزیں ہونی ہے جناب کہ 27 تاریخ کی بڑی امپورٹنٹ ہے، آج سے 4 دن بعد جب عدت میں نے کہا کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ آ سکتا ہے، اور جو متعلقہ جج ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 27 کو جو ہے میں شاید جو سزا کی سسپینشن کا جو ایک درخواست دائر کر رکھی ہے بشا بی بی نے اور عمران خان نے کہ سسپینشن آف سینٹینس ہو جائے، باقی ڈیٹیل فیصلہ جو ہے وہ اپیل ہے وہ بعد میں سنی جا سکتی ہے، تو سسپینشن آف سینٹینس جو ہے وہ شاید ہو جائے، اور کبھی امکان یہی ہے کہ جو عمران خان اور بشا بی بی کی سزا معطل ہو جائے گی،
اور اس سزا کی معطلی کے بعد عمران خان کے خلاف کوئی بھی ایکٹیو مقدمہ، کوئی بھی ایکٹیو کیس ایسا نہیں رہتا کہ جس میں وہ سزا یافتہ ہوں. لیکن حکومت کی پالیسی یہی ہے کہ فی الحال خان صاحب کو رہا نہیں کرنا. اگر وہ رہا ہوتے ہیں، یعنی حکومت کو ڈر اتنا ہے کہ عمران خان رہا ہوتے تو حکومت گھر چلی جائے گی، اتنی انہیں اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے کہ جس دن عمران خان باہر آ گیا، حکومت جو ہے وہ اٹ ول بی گیم آف جسٹ فیو ویکس، مہینوں کی نہیں ہفتوں کی گیم ہوگی، یا بہت لگا لیں 1-2 مہینے کے اندر ود ان 60 days گورنمنٹ کا دھرم تختہ ہو جانا ہے. اس ڈر سے عمران خان کو وہ جیل سے باہر نہیں آنے دیں گے. آگے مزید کیسز جو ہے وہ تیار کیے ہوئے، توشہ خانہ 2 ہے اور باقی سارے بہت سارے کیسز جن میں گرفتاری ڈال دی جائے گی تفتیش کے لیے. حالانکہ بندہ پچھلے 300 دنوں سے حراست میں ہے، جو تفتیشیں کرنی ہیں وہ کی جا سکتی تھی لیکن نہیں کی گئی. شاہ محمود قریشی کے ساتھ یہی وہ عدالت نے سوال بھی اٹھایا تھا، یار یہ بندہ پچھلے 250-300 دن سے آپ کی حراست میں، آپ نے تفتیش کرنی تھی، آپ نے تفتیش کیوں نہیں کی؟ اب آپ نے گرفتار کر لیا ہے بندے کو 8-9 مقدمات کے اندر 9 مئی سے جڑے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تفتیش کرنی ہے. تو یہی کام عمران خان کے ساتھ بھی انہوں نے کرنا ہے. اسی وجہ سے عمران خان کو اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ عدالتی کیسز میں بھری ہو کر رہائی ناممکن ہے. حکومت کی سوچ سامنے آ گئی ہے. احسن اقبال صاحب نے کہہ دیا کہ 5 سال تک جیل میں رکھیں گے. ہمیں کہا جا رہا ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں کہتے، یہ ان کی اپنی سوچ ہے کہ ہم نے 5 سال تک جیل میں رکھنا ہے. اور ایسی کوئی گورنمنٹ کو مسئلہ بھی نہیں، کوئی نہیں جیل میں رکھنے سے، کیونکہ تحریک انصاف کی یعنی جو سب سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس وقت حکومت کو عمران خان کو جیل میں رکھنے کا، ایک تو ظاہر ہے عمران خان کے باہر آنے سے گورنمنٹ کا وجود جو ہے وہ چلا جاتا، اپنی ان کی بقا کا مسئلہ ہے. دوسرا تحریک انصاف کی کمزوری، تحریک انصاف جو ہے وہ موبلائز نہیں ہو پاتی. عمران خان کو جیل میں رکھتے ہیں، تحریک انصاف جڑ نہیں پاتی، ایک جو ہے وہ یونٹ نہیں بن پاتی، ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، پوری کوآرڈینیشن جو ہے وہ تحریک انصاف کا سارا ٹوٹ جاتا ہے، ربط سارا ٹوٹ جاتا ہے. پارٹی کے اندر گروپنگ بہت زیادہ ہے، کچھ بیچ میں ٹاؤٹس ہیں جو کہ پارٹی کے اندر اختلافات پیدا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، وہ معاملہ بہت اپنی پیک پہ پہنچ چکا ہوا ہے. یہ سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے تحریک انصاف کے عمران خان کے جیل میں ہونے سے، کہ پارٹی کے اندر بڑی پھوٹ ہے، بڑی رفٹ ہے، بڑی کھینچا تانی چل رہی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں جناب کہ اس وقت یہ جو معاملہ ہے عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے، کہ شیر افضل مروت پہلے شہریار افریدی نے کہا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا، ان کا بڑا کلیئر پڑ رہا ہے شبلی فراز کے ساتھ، عمر ایوب کے ساتھ اور بیرسٹر گوہر کے ساتھ. پھر اس کے بعد شاہنامہ گلزار کا بیان آ گیا کہ اگر دیتے ہیں شہریار افریدی استعفیٰ دیتے تو میں بھی مستعفی ہو جاؤں گی قومی اسمبلی کی رکنیت سے. پھر شیر افضل مروت کا آ گیا ٹویٹ لمبا چھوڑا جناب. صرف اس میں ٹویٹ میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں استعفیٰ دوں گا، بلکہ استعفے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا نہ صرف استعفیٰ دوں گا بلکہ پارٹی کے اندر جو باجوائی گروپ ہے، جو باجوائی ٹولہ ہے جو کہ مسلط کیا گیا پارٹی کے اندر گروپنگ کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں میں ان کو بھی پھر ایکسپوز کروں گا. ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہدف ہے وہ شبلی فراز ہے، عمر ایوب ہیں اور جو ہے تیسرا بیرسٹر گوہر ہے. ان تینوں کے اوپر جو ہے وہ شیر افضل مروت بڑے سخت قسم کے انکشافات کے لیے وہ تیار بیٹھے ہیں جناب. مین ان کا جو ہے وہ یہی ہوگا، ان کے حوالے سے جو وہ انکشافات کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، یعنی کہ اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کا اسے اگر آپ کہیں نا مضبوط کرا، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی. جس طرح پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ لاڑکانہ پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، لاہور نون لیگ کا ہوا کرتا تھا اب نہیں رہا، تو تحریک انصاف کا جس طرح سے میاں والی ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا، اب اسلام آباد بھی اسٹرانگ ہولڈ تحریک انصاف کا بن چکا ہے. تینوں سیٹیں فارم 45 کے مطابق تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے، عوام نے کم از کم جتایا. اب آگے فارم 47 میں جسے مرضی ہمیں نے بنا دیا گیا ہو. تو اسلام آباد جیسے شہر میں پاکستان تحریک انصاف جلسہ نہیں کر سکے. یہ بہت بڑی ناکامی ہے پارٹی کی، یہ پارٹی کی تنظیم کی ناکامی ہے. یہ جو شیر افضل مروت بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کب رمضان میں کہا تھا جلسہ کرنے کا، پھر بیچ میں آ گیا جی کہ اب وہ شب برات آ رہی ہے، شب برات آ رہی ہے، سوری لیلۃ القدر آ رہی ہے، اسے ایک ہفتہ اور آگے کر دیں، 4 دن اور آگے کر دیں، 5 دن اور آگے کر دیں، پھر عید کے بعد کر دیں. ابھی تک وہ جلسہ نہیں ہو سکا. تو اس پہ شیر افضل مروت نے پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے کہ بھائی کیوں یہ لوگ نہیں کر رہے. تو یہ اندرونی اختلافات کافی شدت اختیار کر چکے ہیں، اور یہ ظاہر ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے وہ یہاں پہ کامیاب چل رہی ہے کہ خان صاحب کو جیل میں رکھیں، باہر پارٹی کو تقسیم رکھیں، کام چلاتے رہیں اپنا. تو دیکھتے ہیں موومنٹ چلتی ہے تو وہ کس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے، اس میں بھی ذرا کوآرڈینیشن کا ایک بڑا مسئلہ ہوگا. لیکن خان صاحب کی رہائی اگر ہو جاتی ہے تو پھر تو یہ معاملہ تحریک انصاف کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا، اور حکومت کے لیے پھر مشکلات ہیں، تو اس لیے وہ انہیں باہر نہیں آنے دیں گے. پھر 25 جون کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ہے وہ کیس چلے گا، 24-25 جون کو، یعنی کل پرسوں. اس پہ بھی جو ہے کبھی امکان ہے کہ تحریک انصاف کو یہ سیٹیں مل سکتی ہیں، چونکہ الیکشن کمیشن نے بڑا کمزور قسم کا جواب جمع کروایا ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل اور اس کے منشور کے اندر ہے جناب کہ وہ کوئی جو غیر مسلم ہے وہ ان کی پارٹی کا حصہ نہیں ہو سکتا. الیکشن کمیشن کا منشور سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو پارٹی کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں مذہبی جماعت ہے، یہ ہے وہ ہے. جمعیت علماء اسلام فے میں کیا کوئی مخصوص نشستوں پہ کوئی اقلیتی ممبر نہیں بنا؟ کل میں نے بات کی تھی، آج کے ناصر صاحبہ ان کی پارٹی میں تھیں، باقی لوگ بھی بنتے ہیں.
یہ آئین کے اندر کوئی ایسی قدغن موجود نہیں ہے، نہ الیکشن ایکٹ کے اندر ہے کہ کوئی کسی مذہبی جماعت جو ہے اس کا کوئی ممبر جو ہے وہ اقلیتی نہیں ہو سکتا. یہ سب فراڈ ہے اور یہ سب جو ہے ایک بھوزہ تحریک انصاف کے خلاف جو کہ الیکشن کمیشن کا کھل کے سامنے آئے. بہرحال سماعت بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب یا باقی ججز جو ہیں باقی کو پوچھے نہ پوچھے، مجھے اتنا نظر آ رہا ہے کہ منیب اختر صاحب نے اس پہ الیکشن کمیشن کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینی ہے کہ بھئی یہ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ کوئی اقلیتی بندہ جو ہے وہ ممبر نہیں ہو سکتا، غیر مسلم بندہ جو ہے وہ مذہبی جماعت کا ممبر نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سماعت ہوگی. تو 25 کو امکان ہے کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ جائے گا. یہ جو ٹریبونل آج کل کافی ایکٹیو ہو چکے ہیں، دھاندلی کے والے سے مریم نواز سے مانگا گیا ہے فارم 45 46 47. یہ معاملہ بھی کافی تیز ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی کافی بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے. تاہم یہ جو انتخابی دھاندلی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے جلد ہیئرنگ کی، وہ دائر کر دی گئی ہے. اس پہ بھی اگلے ہفتے کے اندر لگ رہا ہے کہ کوئی بینچ بن کے یہ کیس بھی فکس ہو سکتا ہے. تو یہ آج کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. اگلی ویڈیو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی اپڈیٹ کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.